अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं ज़िंदगी बदलें, ये हमारा मौज़ू है। और इस सूरत में कुरान पाक में से हम सूरतें जो हैं, आयात जो हैं मुख्तलिफ़, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि किन को पढ़ें और फिर आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी अगर आप गहराई में जाकर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। आज हमारा सेक्शन नंबर 7 है और हमारा जो ये सूरत बकरा चल रही है, क्योंकि आपको पता है सूरत बकरा कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है और सबसे तवील तरीन सूरत यही है और इसकी आयात भी बड़ी तवील तरीन है। इनको समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। आइए आगे पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, आयत नंबर 235 है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, सो वो उसे कई गुना बढ़ा दे, और अल्लाह ही तंग और कुशादा करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कर्ज़ हसना यानी कौन है जो कर्ज़ हसना दे, अपने लिए आगे माल जमा कराए। बैंक में माल जमा करवाते हैं ना हम लोग, इसी तरह अल्लाह के बैंक में अपनी नेकियां जमा करवाएं, फिर अल्लाह उसे कई और गुना बढ़ा देता है। ये आगे जो आयत आ रही है ना, ये बड़ी अहम तरीन आयत है, ये सदक़ात के बारे में है। ठीक है, तो आगे अल्लाह कहते हैं, क्या आपने मूसा के बाद बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा? यानी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पहले किस्सा पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने दरमियान में 4 से 5 मुख्तलिफ ज़िंदगी में यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हमने पढ़े। अब ये यहाँ अल्लाह कहता है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, सो वो उसे कई गुना, यानी अगर हम अल्लाह के रास्ते में अपना माल अच्छा खर्च करते हैं, यानी आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह कहता है जो माल जो तुम पसंद करते हो अपने लिए वो ही तुम खर्च करो अल्लाह की राह में। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अल्लाह की राह में वो ही खर्च करो। यानी अल्लाह कहता है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी हुकूमत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारी तस्कीन और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी थी। इस ताबूत को फरिश्ते उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें निशानियां हैं मोमिनों के लिए अगर तुम मोमिन हो। यानी वो ताबूत सकीना का जिक्र है, ये मैंने आयत ज़रूरी यानी समझी, वो आपने ताबूत सकीना के बारे में सुना होना। तो ये उस यानी इसका ज़िक्र यहाँ कुरान पाक में भी है कि ताबूत सकीना में यानी एक ताबूत है, संदूक कह लें, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उसमें जो उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं इसमें वो हैं। ठीक है, आगे अल्लाह कहता है, फिर यहाँ अगली आयत में सब्र का ज़िक्र है। ठीक है, तिल का आयातिल्लाहि नतलु अलैका बिलहक, यानी ये अल्लाह की आयात हैं जो हम आपके सामने ठीक ठीक तिलावत करते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और पैगंबर, और बेशक आप पैगंबरों में से हैं। ठीक है, ये यानी अल्लाह कहता है ये अल्लाह की आयात हैं जो आपके सामने ठीक ठीक बयान की जा रही हैं, और बेशक आप पैगंबरों में से हैं। ये पैगंबर हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत भी दी है, और इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम भी किया है, और इनमें से बाज़ के दर्जात बुलंद किए। और हमने ईसा बिन मरियम को वाज़िया दलाइल दिए, और रूहुल कुदूस, यानी रूहुल कुदूस कहते हैं हज़रत जिब्राइल के ज़रिए या रूहुल कुदूस के ज़रिए हमने उनकी तायीद की। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद आने वाले लोग ना लड़ते। फिर इसके बाद इनके पास वाज़िया दलीलें आई हैं, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है। तो सो जो लोग ईमान लाए हैं, और कुछ लोग ईमान ले हैं और कुछ लोगों ने कुफ़र किया, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते, लेकिन जो अल्लाह जो चाहता है कर गुज़रता है। ए ईमान वालों, खर्च करो अपने माल, या ये यहाँ देखें फिर हाईलाइट हुई है ये आयत। अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों अपने माल खर्च करो इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जिसमें कोई तिजारत, कोई दोस्ती, कोई सिफारिश, कोई दलील काम नहीं आएगी। फिर आगे ये जो आयत नंबर 255 है, ये आयतल कुर्सी है।
تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، یہ آیت الکرسی ہے۔ میں آیت الکرسی کا بھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حی القیوم، وہ زندہ رکھنے والا اور تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اسے اونگ نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور وہ احاطہ کر سکتا ہے کسی چیز کا، من علم ہی، علم سے، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا وہ چاہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، وہی سب سے بڑا برتر اور عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیت نمبر 256 پڑھنے والی ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ جو لوگ دین کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور انسان پر احسان کیا کہ دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جسے چاہے وہ دین قبول کرے، جسے چاہے وہ ہدایت پر چلے۔ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہوا کرتی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ پڑھوں اس آیت کا ترجمہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 256۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، یہ اس کو سمجھ کے پڑھیے گا خود بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، پھر اللہ کہتا ہے یقیناً ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، لہٰذا جو شخص بالطاغوت و یؤمنون، اور بالطاغوت یعنی شیطان کو کہتے ہیں، اور جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور سننے والا ہے۔ پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں شیطان ان کے دوست ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں روشنی کی طرف سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کیا کرتا ہے؟ جو اہل ایمان جو اللہ کے دوست ہیں، یخرجہم من ظلمات، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ ہے، یعنی ایمان والے جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شیطان کے دوست ہیں شیطان انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر وہ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے وہ پھر اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ آگے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تم دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا، پھر اللہ نے پوچھا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ تو اس نے کہا میں 1 دن رہا یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں 100 سال تک رہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اور یعنی 100 سال رہنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے وہ جو کھانے پینے والی چیزیں تھیں وہ سڑی گلی نہیں تھیں۔ اللہ نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں، ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان پر گوشت چڑھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی
وہاں یہ آیات واضح ہوگی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، میں ایمان لایا ہوں، لیکن سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر تم 4 پرندے لے کر آؤ، یہ غور سے سنیے گا، پھر تم 4 پرندے لے کر آؤ، انہیں اپنے ساتھ یعنی ہلاؤ، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ آؤ، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا نا یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی میں ایمان لایا ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو پھر اللہ نے کہا 4 پرندے لے آؤ، ٹھیک ہے، انہیں آپس میں یعنی ان کا گوشت آپس میں ملا لو، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملاؤ اور پھر پہاڑوں کے اوپر رکھو، تو تم نیچے آ جاؤ، تو پھر ان کو آواز دینا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ مال خرچ کریں، ٹھیک ہے، والدین پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، یعنی ایسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، سوال کرنے والوں پر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی بار بار اللہ نے کہا کہ مال خرچ کریں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال خرچ کرتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں انہیں کتنا اجر ملا ہے، یعنی اس نے وہ جیسے اس کی مثال وہ جو مکئی کا سٹا نہیں ہوتا، کیا اسے کہتے ہیں، چھلی جسے کہتے ہیں، مکئی کا سٹا، اس کی پتہ ایک ایک بال میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسان نے تو ایک دانہ اس میں ڈالا ہوتا ہے نا، تو اس کے ایک دانہ اس نے ڈالا ہوتا ہے اور چھلی کے ساتھ کتنے دانے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں یعنی اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے۔ اور جو لوگ یعنی ایک اور آگے قسم آ رہی ہے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے جو انہوں نے اپنا خرچ کیا ہوا مال ہوتا ہے، اس کے بعد وہ احسان جتاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ احسان جتاتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اللہ ایسے مال کو ضائع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ایسے اللہ تعالیٰ کے مال جو راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ ہوا ہے، وہ اپنے رب کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اللہ نے کہا کہ میں اجر دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، وہ 7 بالوں والا، یعنی کہ ایک دانہ اس نے پھینکا، ایک وہ مثال ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ احسان جتاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یعنی وہ لوگوں کو مال تو خرچ کرتے تھے پر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تھے، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں تھے رکھتے۔ وہ احسان جتایا کرتے تھے، مال تو خرچ کرتے تھے، احسان جتاتے تھے، تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے وہ اللہ پر یقین نہیں تھے رکھتے، نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے تھے، تو اللہ کہتا ہے اس بندے کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر موسلادھار بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیے گا کہ جو زندگی بدل دینے والی آیات ہیں وہ اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھائی ہیں کہ بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے، مثال بھی ساتھ دے دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میتھ میں کویسچن ہوتے ہیں تو وہ مثالیں ساتھ میں دی ہوتی ہیں تاکہ بندہ آسانی سے سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے مثالیں ساتھ میں دی ہیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہے۔ یعنی پہلے حضرت ابراہیم نے کہا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، پھر آگے اللہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا ثواب میں ایسے دیتا ہوں،
پھر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں، احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی کہ ان کی مثال پتہ کیسی ہے کہ ایک پتھر ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، تو بارش ہوتی ہے تو اس پتھر کو دھو ڈالتی ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، بس ان کے لیے یہی ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس بڑا زیادہ ہے، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی یعنی کہ نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ، وہ اپنے اجر اپنے رب کے ہاں محفوظ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثالیں دے دے کر سمجھائی یہ بات کہ انسان جو ہے وہ سمجھ جائے اور اپنی زندگی کو صحیح گزارے۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ رزق، کسب جو تم نے کمایا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، اور گھٹیا چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا کرو، جیسے تم خود لیتے ہو ویسے ہی یعنی کہ دوسروں کو بھی دو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز اور قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ تو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی یعنی کہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے، جبکہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یعنی اللہ وسعت والا ہے اور جانے والا ہے، اللہ جسے چاہے حکمت عطا فرمائے، اور جسے چاہے اور جسے حکمت مل گئی یقیناً اسے خیر و کثیر مل گئی، اور نصیحت تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی ہے اسے خیر کثیر مل گئی ہے، یعنی کل کی کل خیر اسے مل گئی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اور تم جو خیرات یعنی خرچ کرتے ہو اور منتے مانتے ہو، منت، ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور جو تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو وہ بھی صحیح ہے، اگر انہیں پشیدہ دو وہ بھی صحیح ہے، اگر تم ظاہری طور پر خرچ کر رہے ہو یا چھپا کر خرچ کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، لیکن تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ تم یعنی چھپا کر خرچ کرنے کو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم ظاہری خرچ کر رہے ہو اور دکھا رہے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر تم پوشیدہ خرچ کرو، غریبوں مسکینوں یتیموں کو اگر تم پوشیدہ طور میں دیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ یہ دیکھیں پھر وہی واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، باخبر ہے وہ جو تم کر رہے ہیں۔ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو نا تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے ان میں فقراء کا بھی حق ہے، جو اللہ کی راہ میں یعنی وہ جیسے ہم نے پیچھے بڑی وضاحت سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سفید پوش آدمی ہیں زمین میں چلتے پھرتے تو ہیں، اپنا آپ انہوں نے اچھے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن آپ اسے پہچان نہیں سکتے، وہ بڑی گہرائی میں جا کے ان لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ اب مانگتے نہیں ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کا گھر کا یعنی جو خرچ ہے وہ ان کی آمدن سے زیادہ ہے، آمدن ان کی کم ہے۔ ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو ہر حال میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کو ہر جگہ بتا دیا کہ کیسے کمائی جو ہے وہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، ہر کمائی جو ہے وہ کیسے خرچ کی جائے۔ یہاں جو لوگ اپنا مال دن رات چھپا کر یا سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یعنی یہ جو ہے نا یمحق اللہ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے،
اور اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، یہاں ان کے رب کی طرف سے یعنی یہاں ان کے لیے اجر ہے کہ نہ وہ وہاں غمگین ہوں گے، اور نہ یہ جو آیت ہے یہ آپ بار بار پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنے والدین، یعنی یہ جو ساری باتیں ہم پڑھیں نا، یہ بار بار آپ یہی پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، جیسے وہ ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہدایت والا بندہ غالب ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یعنی قیامت میں جس دن کوئی سایہ میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس دن کوئی سایہ بھی میسر نہیں ہے، اس کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ہمیں یعنی دنیا میں ہی نیک کام کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔